हेलो। हेलो। हाँ, क्यों काट दिए थे सर? हेलो। फोन क्यों काट दिए थे? झूठों पर अल्लाह की लानत। आमीन बोल, आमीन बोल, बिल्कुल बिल्कुल। आमीन बिल्कुल बोल। जरूर। हाँ। जरूर। चलो तुम आमीन। चलिए। मैं मैंने तो फोन सोच किया रहा खुद ही, बोलते था। हैं को फोन काट दिया, मैं खुद फोन कर चलिए। रहा हूँ। चलिए। हाँ चलिए, चलिए। यही करना मुनाजरे में जहालत है, अरे मैं यार, साबित कर सकता हूँ। जहालत तो तेरी चलिए। है, उसमें साबित हुआ है। हमें जहालत पूछिए। तो तेरी है। चलिए। 25 हो रहा है, 25 से लेकर के हमको 28 तक गुफ्तगू करनी है। नहीं, तुम्हारा 1 मिनट हो गया था पहले। नहीं, 25 से 28 तक। हो गया था एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनट ये झूठा हजरत, मत करके। इन्होंने एक बात ये कही है कि जैसे कि नूरुल इरफान में ये कहा कि अरे कितनी कादियानी बार कौमी बोलेगा, मुसलमान आगे हैं, ले। दीनी मुसलमान नहीं हैं, उसी तरह मुहद्दिस कश्मीरी ने कहा है। तो चूंकि कौमी मुसलमान के लिए ऐसा नहीं होता है कि इसको इस तरह नहीं कहा है कि कादियानी ये काफिर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फासिक हैं, इस तरह नहीं कहा, बल्कि डायरेक्ट कहा है ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, दीनी मुसलमान नहीं है। ये सराहत किया नूरुल इरफान में। लेकिन यहाँ पर इन साहब ने, मुहद्दिस कश्मीरी साहब ने कह दिया कि वो काफिर हैं ही नहीं, मुर्तद हैं ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा फासिक हैं। तो यहाँ पर ये सराहतन मुसलमान होने को मान रहे हैं। इसी तरह दरभंगी साहब ने यहाँ पे माना है रसाइल चांदपुरी में। इसी तरह मजालिसुल हिकमा में अशरफ अली थानवी साहब ने मुसलमान माना है। तो इन सबों ने मुसलमान मान लिया है इमाम अहले सुन्नत को सराहतन। इसी तरह मेरे पास एक हवाला और है, उसको भेजने की भी जरूरत नहीं है। तो इन लोगों ने मुसलमान माना और ये साहब उन्हें काफिर मान रहे हैं। तो उन उन लोगों के नजदीक आला हजरत मुसलमान, ये साहब मुसलमान को काफिर मानकर खुद ही काफिर हुए, मौलवी उमर साहब। और वो लोग एक काफिर को मुसलमान मानकर वो लोग खुद काफिर हुए। अब रही बात ये कि जैसे उन्होंने नूरुल इंसाल में माना है, इसी तरह इन्होंने माना है। तो देखिए, हिंदुस्तान के कानून के लिहाज से शिया को भी कौमी मुसलमान समझा जाता है, राफिजियों को भी कौमी मुसलमान समझा जाता है। तो ये सब आपके नजदीक मुसलमान है क्या, दीनी मुसलमान है क्या? तो वहां पर साफ साफ लिख दिया कि कौमी मुसलमान है, दीनी मुसलमान नहीं, यानी नाम के सिर्फ मुसलमान है। तो शिया हो गए, राफिजी हो गए, सब नाम के मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान नहीं है, दीनी मुसलमान नहीं है। और यहाँ पे जो मुहद्दिस कश्मीरी साहब कह रहे हैं, वो सराहतन कह रहे हैं कि जमात देवबंद की तरफ से वकील बन के कहता हूँ कि खान साहब ज्यादा से ज्यादा फासिक हैं, काफिर मुर्तद हरगिज नहीं है। तो अगर आप काफिर कहते हैं तो उनके फतवे से आप काफिर, हो और गया, हो तुम्हारे गया। फतवे से वो काफिर। खामोश ठीक है, हालांकि तुम फतवा देने के काबिल खामोश रहो, खामोश रहो। अब ये बार बार कह रहे हैं कि जो मुफ्ती नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मतलब आलिम नहीं है, वो फतवा देने के काबिल नहीं है। तो सारे चीजें ये इनके मुजद्दिद पर जा रही है। और दूसरा, ये बार बार झूठ बोलते हैं। ठीक है, जबकि हमारे अकाबिर की किताबों से हमने साबित कर दिया। अब रिसाइल चांदपुरी है, इसमें कहते हैं कि इजमाय उम्मत खान साहब अपने फतवे से कतई काफिर व मुर्तद, कतई और इजमाय उम्मत के मुताबिक, और ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह के खास शागिर्दों में से है। और दूसरा, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इमदादुल फतावा में खुद इनके फाजिल बरेली की इबारत पर कुफ्र का फतवा लगाकर मुशरिक होने का, इस्लाम से खारिज होने का फतवा लगाया। दूसरा, ये फतावा मुस्तफिया में मुस्तफ़ा रिजा खुद मानता है कि उलमाए देवबंद जो है ये बरेलियों को काफिर मानते हैं। दूसरा, हदिया बरेलियत में खुद इसमें लिखा हुआ है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बरेली में सब काफिर हैं, एक भी मुसलमान नहीं। इनके अपने खुद घर की गवाही है। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं बेचारे, ये अपने मुजद्दिद को बचा ना सके अपने ही ये अकाबिर की हवाला किताबों भेजिए, से। ये हवाला अब भेजिए कौन सा, कौन सा? कि सब बरेली में सब काफिर हैं, एक भी मुसलमान नहीं। हवाला भेजिए। हाँ यार, भेज तो दिया हूँ, कितनी बार भेजो। नहीं, फिर से भेजिए, मैं नहीं, पता नहीं कहाँ चलिए, है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो, भेज दिया। मिला? हाँ, चलिए बोलिए। हाँ, इसमें खुद ये इकरार कर रहे हैं, यानी बरेली में सब काफिर हैं, एक भी मुसलमान नहीं। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह का कहना है। लेकिन ये बेचारे अपने अकाबिर के फतवे से अपने मुजद्दिद को तो कुफ्र के दलदल में, मुर्तद के दलदल में फंसा दिए। अब उलमाए देवबंद के किताबों की इबारत से भी इनके मुजद्दिद जो है दलदल में फंस गए बेचारे, क्या करें, समझ में नहीं आता इनको। अब झूठी बात कर रहे हैं। दूसरा, और एक और किताब मैं भेज रहा हूँ, सवाने शेर पेशा सुन्नत, ये हसमत अली साहब की है।
ٹھیک ہے، بنام طارق حسمت علی محمد محبوب علی خان، اس میں لکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم سنیوں کو آج آپ لوگ کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی خود مان رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات مصطفیٰ رجا نے خود کہہ دیا ہے کہ دیوبند کے لوگ جو ہیں وہ بریلیوں کو کافر کہتے ہیں، تو یہ اپنے اکابر کے نہیں مانتے، بھائی کیا کریں گے، اپنے اکابر کے بھی نہیں مانتے۔ دوسری بات محاسبہ چلیے آپ کا ٹائم ختم ہے۔ کہاں میرا ٹائم ختم ہے بھائی، 28 پہ لیا، 28 پہ تھا، 1 منٹ باقی ہے، ٹھیک ہے، 27 پہ شروع کیے ہیں، آپ کا وقت ختم ہے، ٹھیک ہے 28 پہ شروع کیا یار، نہیں آپ کا وقت بالکل ختم ہے، ایک دم خاموش ہے، 28 ٹھیک ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے یار، اتنا بڑا مکار ہو کے تو یار، یہ تم ایک نمبر کی مکار ہو، 25 پر پہلے تم نے شروع کیا، جب فون کر گیا میں نے کیا، پھر تم بولے 3 منٹ بات کرو گے 28 کے لیے، 28 کے بعد کتنا ہوتا ہے گنتی؟ تم کو گنتی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہیں کہاں پڑھا لکھا ہے یار، 28 پہ دیا ہو تو 27 سے نہیں 28 پہ شروع کیا، چلو 1 منٹ اور لے لو، چلو 21 پہ ختم کرو جلدی سے، جلدی سے ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہوتا ہے، جلدی سے ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہوتا ہے؟ ارے 21 پہ ختم کرو کہنے کا یہ مطلب ہے، ہاں جلدی سے کیوں بولا وہ جاہل آدمی؟ چلو ختم، ابھی یہ سامعین یہ دیکھو محاسبہ دیوبندیت ہے، اس میں لکھا ہے وہابیوں کا بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر و مشرک۔ اب سوچو اس میں صاف صاف کلیئر کٹ بات ہے کہ وہابیوں کا بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک۔ ہم نے اپنی کتاب سے بھی ثابت کر دیا کہ اس کا مجدد کافر و مرتد، اور ان کی کتابوں سے بھی ثابت کر دیا کہ وہ گستاخ رسول ہے اور کافر و مرتد ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی کتاب سے تیسری بار ثابت کیا کہ علماء دیوبند جو ہے ان کے مجدد کو کافر و مشرک مانتے ہیں۔ میں کتنا ثابت کریں بھائی، کتنی کتابوں سے ثابت کریں بتاؤ؟ چلیے ہو گیا، ہاں 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات چلیے ہم 32 پہ بولیں گے کیونکہ یہ ختم ہو چکا ہے، نہیں 31 ہو گیا، تم 31 پہ بولو، 32 پہ بولیں گے، نہیں تو پھر میں بولوں گا، ہاں بے شک۔ اب سامعین دیکھو، ہم نے سیف ایمانی سے جو مولانا ختم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انہوں نے چند حوالے دیے، جس میں سے ایک حوالہ یہاں پر یہ دیا کہ بریلوی والے خود ہی معترف ہیں اس بات کے کہ تمام بریلی میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور حوالہ اس پہ یہاں دیا یہ انوار مظہریہ۔ اس کی عبارت میں پہلے پڑھتا ہوں، یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہے، ان حضرات عالیہ کے دل صاف تھے، کسی کی دشمنی کی وجہ سے ان کے خلاف فتویٰ نہ دیتے بلکہ محض اللہ کے لیے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے جب اپنے دوست اچھا یہ تو میں دوسری عبارت پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پڑھنے کی یہ پڑھنے کی نہیں پڑھ دیا تو پڑھو نا، ہم تو یہ پڑھیں نہیں پڑھ دیا تو پڑھو چپو جی پہلے چپو آگے ان کے مجدد جو کفر کے گھاٹ اترنے والا تھا اس لیے چھوڑ دیا، چلو کوئی بات نہیں، ابھی پڑھ دوں گا۔ ابھی جو میں مطلب کی بات کر رہا ہوں اس کو دیکھیے، جو میں ابھی بات کیا ہوں اس پہ بات کرنی ہے نا۔ انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ بریلی میں خود ہی اعتراف کیے بریلی والے کہ بریلی میں کوئی مسلمان نہیں، اور اس پر کیا پیش کیا، ہدیہ بریلویت پر ایک نظر۔ یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو کیا کسی سنی عالم نے بھی یہ نہیں کہا کہ اہل دیوبند یعنی دیوبند میں رہنے والے سارے لوگ کافر ہیں، تو یہ بات تو صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ دیوبند میں جو بھی ہو کافر ہو، یا دیوبند میں رہنے والے مسلمان بھی کافر ہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا، یہ بات حق ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہ دیوبندیوں کے اشرف علی دیوبندی تھانوی ہی کا کام ہے کہ اس ظالم و کافر گر نے بریلی میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو مسلمان ماننے ہی سے انکار کر دیا۔ عبارت ملاحظہ ہو، لکھا ہے اگر بریلی میں ایک بھی حقیقی مسلمان ہوتا تو آج تمام ساری بریلی مسلمان ہوتی۔ یہاں دیکھیے ملفوظات حکیم الامت کا حوالہ ہے، یعنی بریلی میں سب کافر ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں۔ تو یہ اشرف علی تھانوی کا قول یہاں پر نقل کیے ہیں، اور چونکہ یہ نقل بھی صحیح ہے اس لیے کہ ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت کو کافر و مشرک کہا ہے، یہ بھی آپ کہہ چکے ہیں، تو آپ کے اکابر نے مان لیتے ہیں۔ ایک حوالہ آپ نے یہاں پر ایک پیش کیا، وہابیوں کا بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب کے
مذہب ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر و مشرک ہے. گویا آپ نے خود کو وہابی ایکسیپٹ کیا. یہ چلیے یہ بھی صحیح ہے. تو آپ کے چند اکابر نے کیا مانا؟ آپ کے بقول اشرف علی تھانوی نے کہیں پہ مسلمان مانا، کہیں پہ کافر مانا، اور ان کے شاگرد جو ہیں دربھنگی صاحب وہ مسلمان مان رہے ہیں. ایسے ہی انور کشمیری صاحب وہ صراحتاً مسلمان مان رہے ہیں، کافر ہونے کا انکار کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ مسلمان کو کافر مان کر کافر ہوئے اور کچھ لوگ کافر کو مسلمان مان کر کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اکابر خود ہی کافر ہیں. 35 ہو گیا. اب سامعین ماشاء اللہ یہ انوار مجریہ کی عبارت پڑھ رہا تھا، لیکن کیسے اس کے مجدد جو ہے کفر کے گھاٹ اترنے والا تھا تو یہ چھوڑ دیا. کوئی بات نہیں. اب یہ بندہ مان لیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بریلی والے مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں. اس نے خود اقرار کیا ہے ہدیہ بریلیت کی عبارت پڑھ کر، اور دوسری محاسبہ دیوبندیت کی بھی عبارت پڑھ کر یہ مان لیا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے شاگرد کے تعلق سے کہ وہ تکفیر نہیں کرتے، جبکہ میں نے رسالہ چاند پوری سے ثابت کیا، جبکہ پھر ثابت کرتا ہوں. رسالہ چاند پوری جلد اول صفحہ نمبر 24 کہتے ہیں بقول متکلمین و فقہاء کرام بے اجماع امت خان صاحب اپنے فتوے سے کافر و مرتد ہے، یعنی اجماع امت کے مطابق وہ کافر و مرتد ہے. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جبکہ ہمارے علماء کی کتابوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے مجدد کافر و مرتد ہیں. اور ان کے علماء سے تو پہلے ثابت ہو گیا اس کا مجدد توہین رسالت کر کے جو ہے کافر و مرتد ہو گیا ہے. پھر ان کے اکابر کے کتابوں سے ہم نے ثابت کیا کہ علماء دیوبند بھی مانتے ہیں کہ بریلی والے کافر ان کے مجدد کافر و مرتد ہیں. دوسرا ان کے مجدد صاحب نے انوار مجریہ کی عبارت عبدالباری فرنگی محلی کو جب جواب اس نے ان کو تکفیر نہیں کی، جب انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت کو کفری عبارت ماننے سے انکار کر دیا، اس کے باوجود خاموش ہو گئے، تکفیر نہیں کیا. ان کا فتویٰ ہے جو ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، تو ان کی تکفیر نہ کر کے خود کافر ہو گیا بندہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی تکفیر عبدالباری نے نہیں کی، حضرت تھانوی ان کے دوست نے، اور ان کے فاضل بریلی نے اپنے دوست کو کافر نہ مان کر کافر نہ بول کر خود کافر ہو گئے، کفر کے گھاٹ اتر گئے. تو ہر طرح سے تو ان کے مجدد صاحب کو کفر کے گھاٹ اترے. اب میں سیرت رسول عربی کا حوالہ دیا کہ یہاں لکھا ہے مولانا مولوی محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت نانوتی رحمۃ اللہ کو مسلمان مانا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک عبارت اور پیش کرتا ہوں. مولوی نقی علی خان نے بھی حضرت نانوتی رحمۃ اللہ کو مسلمان مانا ہے اور ان کی تکفیر نہیں کی ہے. تو اس فتوے سے بھی یہ ان کے مجدد کے فتوے سے تو مولوی نقی علی خان کافر ہو گئے، اور چونکہ سارے بریلی مولوی نقی علی خان کو اپنا عالم مانتے ہیں تو سارے بریلوی بھی کافر ہو گئے. ٹھیک ہے. اب بتائیے مولوی نقی علی خان تو کفر کے گھاٹ اتر گئے بقول ان کے. اب یہ کس کو بچائیں گے بھائی؟ مولوی نقی علی خان بھی کفر کے گھاٹ اتر گئے، ساری بریلیت کفر کے گھاٹ اتر گئی، خود فاضل بریلی بھی ان کا کفر کے گھاٹ اتر گیا. ٹائم ختم آپ کا ٹائم ختم. 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات انہوں نے یہ کہا کہ اکابر دیوبند نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے، ان کے بقول ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کافر کہا ہے، لیکن اشرف علی تھانوی نے ایک جگہ کافر کہا دوسری جگہ مسلمان، اور اس کے شاگرد ایسے رسائل چاند پوری میں صراحتاً مسلمان کہا، محدث کشمیری نے صراحتاً مسلمان کہا پوری جماعت دیوبند کی طرف سے. تو جب اعلیٰ حضرت مسلمان ثابت ہوئے اس کے بقول اور دوسرے کے بقول وہ لوگ کافر کہہ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے قول سے یعنی ایک آدمی مسلمان کو کافر کہہ کر اور دوسرا کافر کو مسلمان کہہ کر دونوں آپس ہی میں کافر ہو گئے. جب کافر ہوئے تو دونوں میں سے کسی کی بات معتبر نہیں ہے، اور چونکہ اسی میں یہ بھی بندہ آ گیا یہ بھی کافر کہہ رہا ہے، تو چونکہ ان کے فتوے سے محدث کشمیری کے فتوے سے یہ بندہ بھی کافر ہو گیا. اب جب کافر ہی کافر ہیں تو ان کی بات کیسے معتبر ہوگی؟ اور ان کے یہاں چونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں محدث کشمیری صاحب، تو بالکل اور دیوبند کی وکالت کر رہے ہیں، تو یہ صاحب جماعت دیوبندیت سے ہی خارج ہیں. اور ایک بات ان صاحب نے یہ منسوخ کیا امام اہل سنت کے والد صاحب کی طرف کہ مولانا نقی علی صاحب نے اشرف علی تھانوی کو مسلمان مانا ہے. انہوں نے اس پر کوئی حوالہ اب تک بھیجا نہیں ہے.
اور اگر یہ حوالہ بھیج بھی دیتے، چونکہ اس پر کوئی حوالہ نہیں ہے، اب تک بھیجے نہیں ہے، بھیج ہی نہ سکے، یہ شرط کی مخالفت ہے، ان کی شکست کا اعلان اسی میں ہونا چاہیے، کیونکہ حوالہ پیش کرنے پر حوالہ بھیجنا ضروری ہے، شرائط میں داخل ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر مولانا نقی علی صاحب نے اس کو اشرف علی تھانوی کو مسلمان مانا ہے تو اس وقت تو اشرف علی تھانوی کی تکفیر ہی نہ ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے تکفیر جب کی ان کا جب کفر روشن ہوا، ایسا تو ہے نہیں کہ جس کا نام اشرف علی تھانوی ہو شروع ہی سے اس کو سب لوگ کافر کہیں۔ ارے جب وہ چھوٹا تھا بہت سارے لوگ اس کو مسلمان کہتے رہے ہوں گے، تو ایسا تو ہے نہیں جب سے پیدا ہوا تبھی سے اس پر کفر کا فتویٰ لگا۔ تو اس نے کوئی حوالہ نہیں بھیجا۔ اگر یہ حوالہ بھیجتے بھی اور لکھی بھی ہوتی یہ بات، تو جب اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگا اس کے بعد ان کو اگر کسی نے مسلمان کہا ہے تو یہ صاحب یہ ثابت کریں، ایسا ہرگز نہیں ثابت کر سکتے۔ اولاً تو انہوں نے کوئی حوالہ نہیں بھیجا، اگر حوالہ بھیجے بھی تو مولانا نقی علی صاحب اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت کی تکفیر کے بعد انہوں نے مسلمان نہیں کہی ہے، اور یہ حوالہ نہ بھیج کر شرائط کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو محدث کشمیری نے صراحت کر دیا کہ جماعت دیوبند کی طرف سے وکیل بن کے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں، اور جب مسلمان ہونا ثابت ہے اکابر دیوبند سے، تو اب یہ صاحب جو کہ غیر عالم ہیں، ان کو کوئی معلومات ہی نہیں ہے، یہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ فتویٰ لگانے کے لیے ضروری ہے کیا؟ ٹائم ختم، چلیے بولیے صاحب۔ اب اصل میں یہ ہمارے جو ہے فریق مخالف بوکھلا گئے ہیں۔ ہم نے نقی علی خان کی بات قاسم نانوتی رحمۃ اللہ کے تعلق سے کہی تھی، اور یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے بات کرنے لگے تو بوکھلائے گئے ہیں، لگتا ہے یا تو اگر وہی ہیں تو ان سے بھی یار میرے بیچ میں بول کر پھر تم شکست کھا گئے، اصول کے خلاف کام کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ حوالہ نہ بھیج کے ایسا کیے، تو میں نے کہا تھا کہ حوالہ اگر کوئی نہ بھیجے تو مانگ لینا۔ دوسرا انہوں نے خود کئی بات بولی ہے، کہتے ہیں کہ میں حوالہ لگا دوں گا، کہاں پہ لگا دیں گے؟ اور کہنے لگے کہ اس وقت ایسا تھا، بچپنا تھا، یہ بوکھلا گیا اصل میں۔ قاسم مولانا قاسم نانوتی کے تعلق سے میں نے کہا تھا۔ اب یہ دیکھو کتاب میں نے لگا دی ہے، ان کو دے دی ہے، اسے مولانا نقی علی خان حیات علمی و ادبی کارنامے۔ سب سے اہم بات ہے کہ اس تنازع میں ان تمام علماء نے جو سید اثر ابن عباس کے قائل تھے مولانا نانوتی کی تکفیر کی، مگر مولانا نقی علی خان نے انتہائی احتیاط سے کام لیا اور مولانا نانوتی کی تکفیر نہیں کی۔ تو اس عقیدے سے جب انہوں نے تکفیر نہیں کی، تمہارے فاضل بریلی کا فتویٰ تو اس کے باپ پر لگ گیا، اس نے اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو کافر قرار دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو سارے جو جتنے بریلوی ہیں اس کے حساب سے تو سب کافر ہو گئے کہ مولانا نقی علی خان کو سب مانتے ہیں، بڑا عالم بزرگ مانتے ہیں۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم عالم نہیں ہو، تو تمہارا مجدد تو خود عالم نہیں تھا، تو اس کی ساری چیزیں غیر معتبر ہیں۔ میں تو اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں تو حوالے سب دے رہا ہوں اپنے اکابر سے اور تمہارے علماء سے، سارے حوالے دے رہا ہوں۔ تمہارے علماء سے ثابت کیا کہ تمہارا مجدد گستاخ رسول ہے، اپنے اکابر سے بھی ثابت کیا تمہارا مجدد جو ہے کافر و مرتد ہے، سب ثابت کیا، حوالے دے دے کر تمہارے ہی کتابوں سے ثابت کیا کہ علماء دیوبند تو تمہارے مجدد کو کافر و مشرک مانتے ہیں۔ تو کہاں تک تم اپنے مجدد کو کفر کے دلدل، کفر کے کھاٹ اتنا نیچے گھسا دیا ہے، اتنا نیچے دبا دیا ہے کہ شاید ہی کوئی بریلوی اتنا ذلیل کیا ہوگا اپنے مجدد کو اور اپنے مسلک کو جتنا تم نے ذلیل کر دیا ہے۔ دوسرا یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ مولوی نقی علی خان بھی احمد رضا کے فتوے سے کافر ہو گیا۔ دوسرا سیرت رسول میں جو یہ بریلیوں کا ترجمان ہے، اس میں مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ مانا گیا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلانا ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب تو خود ان کا فتویٰ امداد الفتاویٰ میں تمہارے مجدد کو مشرک اور اسلام سے خارج مانا ہے، بولتے ہیں یہ ہے، اور کہیں جو تم عبارت پیش کر رہے ہو چپ رہیے، ٹائم ختم ہے، چپ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا ہے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں عبارت یہ ہے کہ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اس تنازع میں ان تمام علماء نے جو صحت اثر ابن عباس کے قائل
نہ تھے مولانا نانوتوی کی تکفیر کی، مگر مولانا نقی علی خان نے انتہائی احتیاط سے کام لیا اور مولانا نانوتوی کی تکفیر نہیں کی، اور ان کے عقیدہ کو اہل سنت کے خلاف قرار دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کی تکفیر نہ کی، تو یہ بات کب کی ہے؟ جبکہ اعلیٰ حضرت نے ان پر کفر کا فتویٰ اس طرح نہیں لگایا تھا کہ من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، یعنی جب ان صاحب کا کفر اتنا روشن نہیں تھا کہ ہر خاص و عام جانے، اور چونکہ اعلیٰ حضرت کے ابو تو ان سے پہلے کے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ کب لگایا ہے؟ بعد میں لگایا ہے، تو گویا یہ بات جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگانے سے، یعنی اعلیٰ حضرت کے کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے کی بات ہے، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو مسلمان کہتا ہو اور دوسرا کافر کہتا ہو تو ہر صورت میں وہ کافر ہو جائے۔ جیسے یزید کے بارے میں دیکھ لیجئے، کیونکہ امام اعظم سکوت فرما رہے ہیں اور دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے، اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے، مولانا نانوتوی کی تکفیر کی لوگوں نے، مگر مولانا نقی علی خان نے انتہائی احتیاط سے کام لیا اور مولانا کی تکفیر نہیں کی، یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ انہیں مسلمان کہا، تکفیر نہیں کی، تو تکفیر نہ کہنے سے ان کا مسلمان ہونا لازم نہیں آتا، اور یہ بھی بات پہلے کی ہے۔ اور جو آپ بار بار ادھر ادھر کر رہے ہیں، یہ جب مولوی صاحب نے صراحت کر دی کہ جماعت دیوبند کی طرف سے وکیل ہو کر کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں، تو آپ کی کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ آپ ایک جاہل ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی عالم دین پر کفر کا فتویٰ لگائیں، آپ کو یہ کسی نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک عبارت پیش کر چکا ہوں ایک دم شروع ہی میں، دیکھیے رسم المفتی کی عبارت، لا یجوز لہ الافتاء بوجہ من الوجوہ، کہ کئی وجوہ کی بنیاد پر جائز ہی نہیں ہے جاہل کو فتویٰ دینا، جاہل کو نہیں بلکہ ایسے شخص کو جو کہ مشق افتاء نہ کیا ہو، کسی شیخ کے پاس میں بیٹھ کر کے پڑھا لکھا نہ ہو، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے فتویٰ دینا۔ اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھا ہے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، تو ایک فن خاص کی بات ہے، وہ اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو آپ ایک جاہل انسان ہیں، نہ ہی آپ کا کوئی شیخ ہے، نہ ہی آپ نے مشق افتاء کیا ہے، تو جب آپ کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی پر حکم لگائیں، تو آپ کیوں کر اعلیٰ حضرت پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ اور اگر لگاتے بھی ہیں کفر کا فتویٰ تو آپ بالکل خاموش۔ اب یہ سامعین آپ نے دیکھا، یہ خود مان رہے ہیں کہ مولوی نقی علی خان جو ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی تکفیر نہیں کی، خود مان رہے ہیں، اور تعبیل کر رہے ہیں کہ تب اعلیٰ حضرت نے ان کے جو ہے ایسا فتویٰ نہیں دیا تھا، یعنی مولوی نقی علی خان ان کے اعلیٰ حضرت کے تابع تھے۔ ہنسی آتی ہے، چٹکلا چھوڑ رہا ہے، یعنی یہ خود مان رہے ہیں کہ مولوی نقی علی خان کے نزدیک مولانا قاسم نانوتوی کی جو کتاب ہے وہ نعوذ باللہ کفریہ نہیں تھی بلکہ صحیح تھی، یہ خود مان رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے مجدد جو ہے جھوٹ مکاری کر کے سارا بوال کھڑا کیا، یہ خود مان رہے ہیں کہ ان کے جو مولوی نقی علی خان تھے یہ تکفیری اختلاف نہیں تھا، تکفیری اختلاف ان کا مجدد جو ہے جھوٹ مکاری کر کے گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ چیز مان رہے ہیں کہ، اور دوسروں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے علماء نے تکفیر کی، مولانا نقی علی خان نے نہیں کی ہے، یعنی یہ خود دوسرے علماء کے بقول خود مولانا نقی علی خان کافر ہو گئے اور ان کے مجدد کے بقول بھی کافر ہو گئے۔ دوسرا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مولوی نقی علی خان کے نزدیک مولانا قاسم نانوتوی جو ہے وہ مسلمان ہی تھے۔ وہ کہتا ہے کہ تکفیر نہ کرنا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ چٹکلا چھوڑ رہا ہے، بھی کیا بتاؤں، یہ چٹکلے چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے کہ ہم ہنسے بھی نہ، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ مسلمان اس کو نہ مانے۔ تکفیر نہیں کی، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مسلمان مانتے ہیں اور ان کے عقیدہ کو اہل سنت کے خلاف قرار دیا، تو مسلمان جو بہت سے عقیدے خلاف ہوتے ہیں لیکن مسلمان مانتے ہیں، تمہارا مجدد نے خوارج کو بھی مسلمان مانا ہے جبکہ اس کے عقیدے اہل سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، خوارج کو مسلمان مانا ہے۔ کیا کریں ان کو، تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ان کا جو مجدد جو ہے تکفیر بہت پسند کرتا تھا۔ دوسرا ہم نے جب ثابت کر دیا کہ ہمارے جو علماء دیوبند ہیں، اکابر ہیں، وہ خود ان کے مجدد کو کافر و مشرک اور اسلام سے خارج مانا ہے، ان کے علماء نے خود اس کو تسلیم کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بریلیوں کو کافر مانتے ہیں، ان کے مجدد کو بھی کافر مانتے ہیں۔
تو یہ بیچارہ مان ہی نہیں رہا ہے، اور یہ ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ انوار مجریہ کے بقول یہ عبارت کے جو عبد البارک کو ان کے مجدد نے اس کی تکفیر نہیں کی، جب اس نے کہا کہ حفظ العمارت عبارت کی عبارت صحیح ہے، کفریہ نہیں ہے، تو اس کا مجدد وہاں کچھ کیوں نہیں بولا؟ تو پتہ چلا کہ حفظ الایمان کی یا دیگر عبارتیں جو اکابر دیوبند سے اس کا مجدد نے غلط سلط فتویٰ حاصل کیا، وہ سب کے نزدیک صحیح تھا، ان کے دوست کے نزدیک بھی صحیح تھا، لیکن دوستی اور محبت کو برقرار رکھا، اس کے تکفیر نہیں کی۔ ٹھیک ہے، دوستی اور محبت کو برقرار رکھا، تکفیر نہیں کی۔ چپ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ کافر کہنے سے چپ رہنا، یعنی کسی کو کافر نہ کہنا، یہ اس کے اسلام کو ثابت کرتا ہے ان کے بقول، کیونکہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ مولانا نقی علی خان نے انتہائی احتیاط سے کام لیا اور مولانا نانوتوی کی تکفیر نہیں کی۔ تو اس کا مطلب کہ جو تکفیر نہ کرے گویا مسلمان کہتا ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ اسی طرح دیگر علماء حنفیہ پر کس قدر یہ بہتان باندھ رہے ہیں، کیونکہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے یزید کی تکفیر نہیں کی، تو گویا ان کے نزدیک امام اعظم نے یزید کو مسلمان کہا ہے، امام اعظم نے گویا کہ یزید کو مسلمان کہا ہے۔ اور رہی بات یہ جو میں نے کہا تھا کہ امام اہل سنت کے فتوی کفر صادر فرمانے سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ دوسرے علماء نے تو کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، تو دوسرے علماء کے کفر کے فتویٰ لگا دینے سے ایسا نہیں ہے کہ یہ ترنت ان کی تکفیر کر دیں گے، یہ پہلے تحقیق کرتے، ان کے پاس خط لکھ کر کے بھیجتے، ان کو رجوع کرنے کے لیے دعوت دیتے، جیسے کہ خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کیا کہ جیسے اس نے رسالہ لکھا ترنت کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ ہاں، کفریہ عبارت تو ثابت کیا کہ یہ عبارت کفریہ ہے، لیکن ترنت کفر کا فتویٰ یہ نہیں صادر کیا کہ اشرف علی تھانوی یا مولوی قاسم نانوتوی کافر ہے، ترنت نہیں فتویٰ صادر کیا۔ کئی سال تک مسلسل باتیں چلتی رہیں، ان کو رجوع کرنے کے لیے کہا، جب نہیں رجوع کیے تو کفر کا فتویٰ صادر فرمایا اور علماء حرمین شریفین سے تصدیقیں لی۔ تو کافر نہ کہنے سے، کسی کو کافر نہ کہنے سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا ہے، اور اگر تمہارے بقول اسلام بھی ثابت ہوتا تو نہیں کسی کو کافر نہ کہنے سے، مثلا امام اعظم کافر نہیں کہتے یزید کو، تو امام اعظم کے نزدیک یزید مسلمان ثابت بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے بقول یہاں پہ مسلمان کہنا بھی مراد ہو تو بھی یہ بات فتوی کفر لگانے سے پہلے کی ہے کہ امام اہل سنت نے جب اس طرح کا فتویٰ نہیں دیا تھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، پھر یہاں پہ یہ بھی تو موجود نہیں ہے کہ مولانا نقی علی خان صاحب نے شک کیا تھا، یہاں تو ڈائریکٹ یہ ہے کہ تکفیر نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مسلمان ثابت کر دیا۔ تکفیر نہ کرنا مسلمان کہنے کے مترادف نہیں ہے، اور یہ بات اگر تمہارے بقول ہے بھی تو یہ بات پہلے کی ہے۔ اور آپ نے جو بھی باتیں کہی کہ علماء دیوبند سے بھی میں ثابت کر دیا کہ انہوں نے تکفیر کی ہے، تو میں یہ بھی مان رہا ہوں کہ آپ کے بقول علماء دیوبند نے تکفیر کی ہے، تو محدث کشمیری کے فتوے سے، رسائل دربھنگی کے فتوے سے، مجالس الحکمہ سے وہ لوگ خود ہی کافر و مرتد ثابت ہو گئے، ایک مسلمان کو کافر مان کر خود ہی مرتد ثابت ہو گئے، اور تم تو جماعت دیوبند ہی سے خارج ہو، تمہاری جماعت ایک ہے فرقہ عمریہ۔ ہو گیا ٹائم ہو گیا، خاموش، بالکل چپ، انگلی رکھو منہ پہ۔ سامعین، آپ نے ایک سنا، مولوی نقی علی خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے کا تھا، یعنی ان کے نزدیک وہ عبارت صحیح تھی، ساری فساد کا جڑ اس کا جو نالائق لڑکا تھا اس نے کیا، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک عبارت صحیح تھی، اس نے اس نے تکفیر نہیں کیا، یہ سب یہ مان رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے، تکفیر نہیں کیا۔ تکفیر کا شوق کس کو چڑھا تھا؟ فاضل بریلی کو، جو اپنے والدہ کی نافرمانی کر کے تکفیر لینے گیا تھا، والد کی نافرمانی تو کرتا ہی تھا، والدہ کی نافرمانی کر کے ہڑبڑاہٹ میں گیا تھا کرنے۔ اور دوسرا یہ انوار مجریہ، سیرت انوار مجریہ ہے، اس پر یہ بندہ لبکسائی نہیں کر رہا ہے۔ جب اس کے دوست نے حضرت تھانی رحمۃ اللہ کی عبارت کو غلط نہیں کہا تو اس کے مجدد کو تو کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے تھا نا، کیوں اپنے دوست کو چھوڑ دیا؟ دوستی و محبت کو کیوں برقرار رکھا؟ یہ کہتا ہے بہت دن چلتی رہی، ایسا ہوا ویسا ہوا ہے، جھوٹا مکار۔ اس پہ کبھی بات کرے گا نا تو پٹائی کروں گا کہ فتویٰ کتنا جھوٹ مکاری سے حاصل کیا ہے، تجھے ابھی معلوم نہیں ہے۔
दूसरा जब हमारे अकाबिर से ये चीज साबित हो गई, इसका मुजद्दिद जो है काफिर व मुर्तद था, और इनके भी इबारत से साबित हो गया कि हम उलमा देवबंद जो है इनके मुजद्दिद को काफिर व मुर्तद समझते थे। दूसरा, इन्होंने एक बात कही जो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। इसने मौलवी नकी अली खान के ताल्लुक से कहा कि वो पहले का था, तहकीक नहीं हुई थी। तो माशाल्लाह ये चीज ये मान रहा है कि उलमाए देवबंद ने जहां जहां इनके मुजद्दिद के बारे में सुकूत किया है तो वो पहले की इबारत थी, बाद में उन्होंने को जब तहकीक हुई तो कुफ्र का फतवा लगाया, क्योंकि तहकीक के बाद ही कुफ्र का फतवा लगता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सब लोग ध्यान रखें, इसने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए वो तावील करेंगे, जहाँ पे सुकूत किया है, कुछ बोला है, तो कहेंगे उस तहकीक नहीं था, जब कुफ्र का फतवा लग गया तो तहकीक से ही लगा है। ये बहुत अच्छा जुबैर मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा नुक्ता बयान किया, और मैं चाह रहा था कि ये नुक्ता बयान करें, ठीक है, लेकिन ये नुक्ता बयान करके बहुत अच्छा हथियार हमको दे दिया, माशाल्लाह। दूसरा, ये बार बार ये कह रहे हैं ये है वो है फिरका है, ये असल में नशा करके आता है, तो इसलिए नशा करके आता है, बैठी बैठी बातें बोलता है। अब ये देखो, मौलाना कासिम रहमतुल्लाह को सीरत रसूल अरबी में उनको बुजुर्ग माना गया है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैं हवाले दे दूं तो ये पगला जाएगा। दूसरा, यजीद के बारे में ये कह रहा है, यजीद को इसका आलिम जो है मुसलमान मानता है, ठीक है, मुसलमान मानता है, कहता है हमारी तहकीक यह है कि यजीद असल में मुसलमान चलिए था। खत्म है आपका टाइम, चुप जाइए। 56। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इन्होंने इस पे कलाम किया है कि मौलवी ये अशरफ अली थानवी की ये कासिम नानोतवी पर की तहकीक नहीं थी। मैंने चूंकि ये कहा कि उस वक्त ये कहा ही नहीं है कि मुकम्मल तहकीक इन्होंने की। सुनिए जी, हंसने की जरूरत नहीं है। अगर ये इबारत सही है तो फिर इसमें यह है कि ये फतवे कुफ्र जो आला हजरत ने सादिर फरमाया है इससे पहले की बात है, और इन्होंने एहतियात किया। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मौलाना नकी अली खान साहब ने एहतियात किया, और एहतियात इस तौर पर कि पहले मौका दिया जाए और इबारत की तहकीक की जाए, आया ये उन्हीं की इबारत है, इससे क्या मुराद है, रुजू करते हैं कि नहीं करते हैं, तब उस पर कुफ्र का फतवा सादिर किया जाए। तो इन्होंने तहकीक की, तो इस पर इन्होंने ये एतराज़ किया कि जनाब यही तो हम कहते हैं कि जिन उलमाए देवबंद ने कुफ्र का फतवा लगाया है उन्होंने तहकीक के बाद लगाया है, और जिन्होंने मुसलमान कहा है उन्होंने तहकीक से पहले मुसलमान कह दिया है। तो ये साहब अभी बता चुके हैं कि ये दरभंगी साहब जो हैं ये अशरफ अली थानवी के शागिर्द हैं। तो अशरफ अली थानवी ने, इनके बकौल अशरफ अली थानवी ने काफिर कहा, उसके बाद में उनके शागिर्द ने, तहकीक के बाद में उनके शागिर्द ने आला हजरत को मुसलमान कहा, बल्कि खुद ही एक जगह काफिर और एक जगह मुसलमान कहा इनके बकौल। फिर मुहद्दिस कश्मीरी ने भी तहकीक के बाद मुसलमान कहा, बल्कि पूरी जमात देवबंद की तरफ से मुसलमान कहा। तो चूंकि उस्ताद क्या कह रहा है इनके बकौल काफिर, और उसी उस्ताद का दो कौल मौजूद है, एक तो कुफ्र का और एक मुसलमान का, और उसका शागिर्द क्या कह रहा है, तहकीक के बाद मुसलमान कह रहा है। तो इससे बात ये साबित है कि इन लोगों ने तहकीक के बाद भी इमाम अहले सुन्नत क़द्दसल्लाहु सिर्रहु को मुसलमान ही माना है। इनका ये कहना कि तहकीक नहीं थी इसलिए मुसलमान मान लिया, ये बिल्कुल सरीह झूठ और बहुतान है। इसलिए कि इन लोगों का जो है तहकीक के बाद कहना साबित है, क्योंकि उस्ताद क्या कह रहा है, काफिर कह रहा है, शागिर्द फिर तहकीक के बाद में भी मुसलमान कह रहा है। और एक बात आखिर में इन साहब ने ये कही कि इनके किसी आलिम साहब ने यजीद को मुसलमान कहा है, इस पर इन्होंने कोई हवाला भी नहीं भेजा, और अगर हवाला भेज भी देते ये बात साबित भी हो जाती तो इससे कोई खराबी लाजिम नहीं आती, इसलिए कि उस पर तो सुकूत है। अगर कोई मुसलमान कहे तो कहे, हमें क्या गरज है, और अगर कोई काफिर कहता है तो भी हम उस पर कोई हुक्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से उस पर सुकूत है। तो इनका ये कलाम यहाँ पर बिल्कुल बेजा है। और जब हो गया खामोश खामोश, बिल्कुल खामोश। अब सामईन आपने देखा, एक तरफ ये फंस गया है, एक तरफ ये कह रहा है कि मौलवी नकी अली खान को इतनी तहकीक नहीं है जितना इनके आला हजरत को है, क्योंकि मौलवी नकी अली खान ने मौलाना नौनती रहमतुल्लाह की तकरीर नहीं की तो उसको इतना तहकीक नहीं थी, ठीक है।
बाद में तहकीक हो, बाद में कहाँ उसके वो साबित है कुछ दूसरा, वही साबित है कि मुसलमान नहीं कहा। तो यानी पूरी जिंदगी उसको तहकीक नहीं हुई, सारे उलमा को हुई लेकिन नकी अली खान को नहीं हुई, क्योंकि वो आलिम तो थे नहीं, जाहिल थे, इसका ये कहना है। माशाअल्लाह। दूसरा इसके ही उसूल से मैंने कहा था कि इसका उसूल अगर मान लिया जाए तो हमारे यहाँ भी होगा कि जहाँ किसी ने अगर कहा भी हो तो उनको तहकीक नहीं थी, बाद में तहकीक हुई तो काफिर का कहा। जैसा कि रिसाल चांदपुरी में ये झूठ बोल रहा है बार बार, जो इबारत ये भेजा है वो ऊपर से पढ़ ले, ये बरेलियों के इल्जामी जवाब दिया है बरेलियों के हिसाब से, और बरेलियों की चीज नकल करके दिया है। बल्कि साफ साफ उन्होंने कहा है कि पूरे इजमाय उम्मत के मुताबिक फाजिल बरेलवी काफिर और मुर्तद है। तो बात खत्म, एकदम क्लियर, उन्होंने क्लियर कट बात बोली है इजमाय उम्मत के और मुतकल्लिमीन और फुकहा से, यानी मुतकल्लिमीन फुकहा दोनों से वो काफिर और मुर्तद है। और वो भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह के शागिर्द थे, तहकीक के साथ किए ना। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने भी काफिर और मुर्तद कहा है अपने फतावा में, तो इस्लाम से खारिज कहा है उसको, और मुशरिक भी कहा है। और इसी तरह सैफ़े इमानी में भी उन्होंने कहा है, मौलाना मंजूर नईमानी, कि वो अपने फतवे से काफिर और मुर्तद है, जगह जगह है। इन तुम्हारे उलमा ने खुद इस चीज को माना है। तो इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा मान लो तुम्हारा मुजद्दिद जो काफिर मुर्तद वैसे ही है। जब उसने अपने दोस्त को जब पेश किया हिफ्जुल ईमान, उसने कहा नहीं इबारत तो सही है, तो पता चला खोट किस पे था, तुम्हारे मुजद्दिद पर था। तुम्हारे उलमा ने लिखा भी है कि जो उलमा देवबंद की तरफ जो उन्होंने तकफीर मंसूब की है, तो वो उन्होंने उस पर ज्यादती की है, क्योंकि वो मुतशद्दिद था, तशद्दुद बहुत उसके दिमाग में था, वो गर्म मिजाज का था, ठीक है। उसके खिलाफ जो बात होती थी वो पागल हो जाता था। ये तुम्हारे यहाँ खुद लिखा हुआ है। वो जो है मुसलमानों को काफिर कहने के अलावा कोई वही नहीं था। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, जिसको बुजुर्ग मानता है, उसने कहा भी हजरत मुझे वसीयत कीजिए, कहता तकफीर में जल्दी मत करना। यानी वो भी समझते थे ये मुकफ़िरुल इस्लाम है और मुकफ़िरुल मुस्लिमीन है, तकफीर करने वाला है। तो उसके मिजाज में ही तकफीर था, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। दूसरा, जब वो अपने फतवे से ही काफिर व मुर्तद है, अपने ही फतवे से, उलमाए बरेली के फतवे से और उलमाए देवबंद के फतवे से, सबके फतवे से काफिर व मुर्तद है, जैसे कि मैंने साबित किया और इसने माना भी है कि जिन्होंने तकफीर नहीं की उनकी तहकीक नहीं थी, वो पहले का था। बाद में जब तहकीक हुई तो खूब तकफीर की गई, खूब तकफीर की गई। वक्त आपकी खत्म है। हाँ। हजरात, मैं एक बात ये बता दूं जिस पर ये बार बार बोल रहे हैं, वो ये है कि ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि मौलाना नकी अली खान साहब ने उस इबारत को कुफरिया नहीं कहा या उस इबारत को अकायद इस्लामिया कहा, कासिम नानोतवी की इबारत को, बल्कि उस इबारत को कुफ्र ही समझा। लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले इसकी तहकीक करें कि ये इसी की इबारत है और उससे तौबा और रुजू करवाया जाए। अगर तौबा और रुजू ना करे तो उसकी तकफीर की जाए, ये मसला है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये किसी तरह से रुजू नहीं करेगा और यकीनन ये उसी की इबारत है, तो इमाम अहले सुन्नत ने कुफ्र का फतवा उस पर सादिर फरमाया और इन्होंने कोई नकीर नहीं फरमाई। ये है असल मसला। और फिर इन्होंने ये कहा है कि अशरफ अली थानवी ने बगैर तहकीक के मुसलमान कह दिया। तो अशरफ अली थानवी ही साहब कभी तहकीक के बगैर मुसलमान कहते हैं और कभी बगैर तहकीक के कभी तहकीक के साथ काफिर कहते हैं। फिर इनकी तहकीक हो जाने के बाद में इनके शागिर्द साहब उन्हें मुसलमान कहते हैं, जैसा कि मैं रसाइल चांदपुरी से ये हवाला पेश कर चुका हूँ। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि ना खान साहब मुर्तदो काफिर, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि खान साहब मुर्तदो काफिर नहीं है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ। तो तहकीक के बाद इन्होंने काफिर होने से इनकार किया, मुसलमान माना। तो अकाबिर देवबंद ने, एक ने मुसलमान मानकर दूसरे ने काफिर मानकर, ये आपस ही में काफिर साबित हो गए और उसी जुमरे में आप भी आ गए। तो सब के सब खुद ही काफिर जब साबित हो गए तो क्या चले हो बात करने के लिए। और तुम तो एक जाहिल इंसान हो, तुम्हारी बात कोई सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फतवा लगाने के लिए आलिम होना जरूरी है, शेख के पास मशक करना जरूरी है। तो तुम्हारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी अपनी तरफ से। और अकाबिर देवबंद ने तहकीक के बाद मुहद्दिस कश्मीरी ने मुसलमान माना, इसी तरह रसाइल चांदपुरी में मुसलमान माना, मजालिसुल हिकमा में भी मुसलमान माना।
اور تم نے جو ہے محدث کشمیری کا اس پر کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے۔ تو مولانا نقی علی خان صاحب نے اس عبارت کو یقیناً کفریہ مانا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ پہلے اس سے ہم بات کریں، رجوع کروائیں اور عبارت کی تحقیق کریں کہ حقیقتاً اسی کی ہے یا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو پھر بعد میں یہی وجہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا تو اس پر کوئی نکیر نہ فرمایا، بلکہ خود بھی ان لوگوں کو کافر مانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحیح بات ہے، اور تم جو بیچ میں بڑبڑا رہے ہو، تم ایک جاہل انسان ہو، اس لیے تمہاری کوئی بھی بات، یعنی تم کسی پر خاموش بھاگنا مت فون کاٹ کے۔ سامعین، اس نے دیکھو مولوی نقی علی خان اور اپنے مجدد پر جھوٹ بولا، اس کا جھوٹ میں پہلے کلیئر کر دیتا ہوں۔ پہلا جھوٹ یہ ہے، کہتا ہے مولوی نقی علی خان نے تحقیق نہیں کیا، بعد میں سوچا تحقیق کر کے جب رجوع کر لیں گے تب۔ اور کہتا ہے کہ جب اس کے مجدد نے کفر کا فتویٰ لگایا تو اس کے نقی علی خان نے مان لیا، جبکہ اس کا مجدد نے جب وہ جا رہا تھا تو اس کا والد جو ہے اس کے نقی علی خان دنیا میں تھا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جب وہ فتویٰ لگایا تو اس پر انہوں نے مانا، تصدیق کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب یہ اپنے مجدد پر اور نقی علی خان پر جھوٹ بول سکتا ہے تو سمجھ دو کتنا بڑا دجال اور کذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی نقی علی خان نے اس کا انتظار کیا کہ وہ رجوع کر لے۔ بھائی تو ٹھیک ہے، انتظار کیا تو کبھی زندگی میں مرتے مرتے کبھی بولا کہ بھائی وہ ان کے کفر پر بات کیا، ان کو کفر کو رجوع کیا؟ کبھی کیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ مرتے دم تک ان کی تکفیر نہیں کی ہے، ان کو مسلمان سمجھتے رہے۔ اور یہ جھوٹ، اس کو اصل میں کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، نیا نیا آیا ہے، پاگل ہو گئے، اب بھنگ پی کے آتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا کیا بولنا ہے، بس اپنے کھچڑی بنا کے کھچڑی بناتا ہے اور بولتا ہے کہ مولانا چاند پوری نے تکفیر نہیں کی ہے۔ اتنا بڑا بے حیا ہے، بار بار میں حوالے دے چکا ہوں، اور یہ جو عبارت دیا ہے یہ اوپر سے پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ کہتا ہے مولوی عامر رضا بریلوی کی اولاد اور جملہ مرتدین، یہاں جو پہلے ہی سے کہہ دیا ہے، اولاد اور جملہ سارے مریدین اور معتقدین، بلکہ خان صاحب کے عقائد باطلہ معلوم کرنے کے بعد ان کو ادنا درجہ ایک فاسق گنہگار، یہ وہ بتا رہے ہیں، یہ ایک دوسرا سلسلہ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں بزرگان دین حضرت مولانا اسماعیل سعید اور اکابر دیوبند، تو یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بات دوسری ہو رہی ہے، کہتا نہیں۔ جب ہم نے ثابت کر دیا علماء دیوبند سے اور رسائل چاند پوری سے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اجماع امت ہے اس تمہارے مجدد پر کفر اور مرتد ہونے کا، تو جب اجماع امت ہے تو بات ختم۔ اور تم بار بار مان ہی رہے ہو نا کہ پہلے جو تحقیق نہیں تھی تو نہیں بولتے، بعد میں تحقیق ہوتی ہے تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب تم خود مان رہے ہو تو کیوں بھاگ رہے ہو ادھر ادھر؟ اور یہ تمہارے محاسبہ دیوبندیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ تکفیر سے سقوط اور کف لسان کا مطلب یہ نہیں ہے کسی مسلمان کو مان لیا اور اس کی گستاخانہ عبارت میں عین ایمان و اسلام ہو گئی۔ یہ خود مانتے ہیں، تمہارا اصول ہے کہ سقوط کرنا یا ان کو کچھ کرنا تو یہ مسلمان ماننے کا مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عبارت بھی میں بھیج دیتا ہوں، تمہارے ہاں یہ اصول ہے۔ تو ہمارے علماء دیوبند نے جو سقوط کیا ہے یا نہیں بولا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارے چپ رہیے کیا ابھی ٹائم ہے میرا، ٹائم ختم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، انہوں نے یہ اصول تسلیم کیا ہے کہ چپ رہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آدمی کافر ہے، یعنی چپ رہنے سے نہ اسلام ثابت اور نہ ہی کفر ثابت۔ انہوں نے یہ بات مان لی ہے۔ تو یہاں ان کے جو علماء ہیں یہ چپ نہیں رہے ہیں، سکوت نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں، علماء دیوبند کی طرف سے وکیل بن کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت اور مرزائی مذہب والوں میں قانون کا اختلاف ہے، اور علماء دیوبند علماء بریلوی میں واقعات کا اختلاف ہے، قانون کا نہیں۔ اور رسائل چاندپوری میں کیا کہہ چکے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے فاسق اور مرتکب کبیرہ۔ یہاں پر صراحت موجود ہے، دیکھیے، نہ خان صاحب مرتد و کافر، ہاں اپنے ہی اقرار سے خان صاحب اعلیٰ درجے کے فاسق اور مرتکب گناہ کبیرہ ہیں۔ تو انہوں نے مرتکب گناہ کبیرہ کہا ہے، نہ کہ کافر و مرتد۔ کافر و مرتد ہونے سے صاف انکار کیا ہے، سکوت نہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے، نہ خان صاحب کافر و مرتد،
تو صراحتاً کافر و مرتد ہونے کا انکار کیا ہے، سکوت نہیں کیا ہے۔ اور رہی ایک بات جو میں نے یہ کہی ہے کہ مولانا نقی علی خان صاحب نے یہی وجہ ہے کہ نکیر نہیں فرمائی، تو یقیناً میں جو ہے ان کی تاریخ پیدائش سے واقف نہیں ہوں۔ تو یہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت وہ دنیا سے چلے گئے تھے تو یہ بات تب بھی صحیح ہے کہ نکیر نہیں فرمائی۔ جب دنیا سے چلے گئے تو نکیر فرمانے کی نوبت کہاں سے آئی؟ جب وہ اس دنیا ہی سے چلے گئے تو جب امام اہل سنت نے تکفیر کی ان لوگوں کی تو یہ نکیر کہاں سے، مطلب یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ جو میں نے تو کہا تھا کہ نکیر نہیں فرمائی، یقیناً نکیر نہیں فرمائی، یہ بات صحیح ہے۔ اور رہی یہ بات کہ میں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ انہوں نے کافر مانا، تو تاریخ پیدائش مجھے یاد نہیں، اور نکیر نہیں فرمائی تو یہ بھی بالکل ثابت ہے۔ اور یہ بات میں نے کہا کہ انہوں نے کافر مانا تو چونکہ مجھے تاریخ پیدائش پتہ نہیں ہے، اور جب ان سے نکیر ثابت نہیں ہے تو گویا انہوں نے کافر مانا، تو یہ بات بالکل ثابت ہے۔ اور ان کے جو علماء کرام ہیں، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ تحقیق کے بعد بھی یہ لوگ مسلمان مان کر کے ایک دوسرے ہی سے کافر ہو گئے، اور ان صاحب کی کوئی بات یہاں پہ مقبول نہیں ہے۔ اب ان کی گستاخیوں کو ہم منظر عام پر لائیں، اس کے بعد گفتگو کو ختم کریں۔ یہاں پر دیکھیے حفظ الایمان کی عبارت کہہ رہے ہیں، جو شخص یہ حفظ الایمان کی میں عبارت پیش کروں، یہاں پر انہوں نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، اس کو ابھی سامعین آپ نے دیکھا یہ ایک دم بوکھلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے کہا ان کی پکڑ کی، جب اس نے کہا کہ اس احمد رضا خان جو ہے جب فتویٰ لے کے آیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی نقی علی خان نے اس کو تصدیق کی اور اس پر کچھ نہیں بولا، اس کو بلکہ مان لیا۔ جب ہم نے کہا کہ اس وقت وہ تو زندہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وفات پا گئی، تو کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ وہاں بھی بوکھلا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی وفات کی تاریخ کیا اس کو معلوم نہیں تھا، ایسا بولنا چاہیے، تو کہہ رہا ہے اس کی تاریخ پیدائش مجھے معلوم نہیں۔ یعنی بچپن کے واقعات ہم بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے وفات کے بعد بتا رہے ہیں کہ آخر میں چلا گیا، لیکن اس نے اس پہ اپنی باتوں سے رجوع نہیں کیا، علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بوکھلا گیا ہے، وفات کی بات کر رہا ہے اور پھر پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ اس نے کہنا چاہیے کہ مجھے اس کی تاریخ وفات نہیں معلوم کہ کب انتقال ہوا ہے، اور فاضل بریلوی اس کا جو ہے وہ کب فتویٰ لے کے آیا ہے، جھوٹ کا پلندہ کب لے کے آیا ہے۔ وہاں حرمین شریفین کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہاں سب جاتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، توبہ کرنے، اور اللہ کے دربار میں اور اللہ کے رسول پر وہاں صلاۃ و سلام کرنے، لیکن یہ جھوٹ مکاری کرنے گیا، وہاں کے جو مہمان ہیں علماء کرام اللہ کے رسول کے، اس سے جھوٹ مکاری کر کے وہ لے کے آیا، تو یہ بوکھلا گیا ہے، مختصر یہ ہے۔ دوسرا اس نے جو مان رہا ہے کہ یہ پہلے کے ان کو تحقیق نہیں تھی، تحقیق کر رہے تھے، تو وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تحقیق نہیں تھی، دوسرا ان کو قادیانی کے خلاف وہ حمایت چاہیے تھی، ٹھیک ہے، تو ان کو تو تحقیق بھی نہیں تھی، حمایت بھی چاہیے تھی، وہ بہت پہلے کی بات ہے، وہ مقدمہ چل رہا تھا اس کو کافر قرار دینے کے لیے، کس کو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو، تو اس کے لیے بھی تائید اور تحریک چاہیے تھی، ایک تحریک ہی الگ ہوتی ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا۔ دوسرا جیسے تمہارے اکابر نے کہا کہ قادیانی قومی مسلمان ہے، ویسے انہوں نے مانا، ساری چیزیں ہیں کلیئر ہے، یہ تحقیق بھی نہیں تھی اتنا، تو یہ ساری چیز کلیئر۔ دوسرا مرتضی حسن چاند پوری، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو تمہارے مجدد کو اجماع امت کے مطابق کافر و مرتد مان رہے، تو کتنا بڑا بے حیا ہے یار، کتنی بڑی بولی جائے۔ تو اگر تم بقول تمہارے کی مان لیا جائے، وہ پہلے کہا تو پہلے تحقیق نہیں تھی ان کو، تمہارے اصول کے مطابق تو بعد میں ان کو تحقیق ہو گئی تو مان لیا، حالانکہ وہ عبارت وہ دوسری عبارت ہے، تو عبارت اگر پورا پڑھ کے سناؤں گا تو 15-20 منٹ چاہیے۔ تو خیر زیادہ خلاصہ یہی ہے، میں نے ثابت کر دیا، تم ایک دم بوکھلا گیا ہے۔ دوسرا تمہارا نقی علی خان بھی علماء دیوبند کو مسلمان ہی مانتا رہا، ان کی تکفیر نہیں کی ہے، کسی سے منقول نہیں ہے، یعنی ساری خرابی تمہارے مجدد کے ہی آنکھ میں تھی کہ ان کی عبارتیں کو کسی پورے ہندوستان میں کسی کو غلط نہیں لگی۔ یہ چوری چپے اپنی والدہ کی نافرمانی کر کے ہڑبڑا کے گیا ہے، کہاں ٹائم ہوا یار، کہاں ٹائم ہوا، کہاں ٹائم ہوا، 6:14 ہو رہا ہے، 11 پہ شروع کیا ہے۔ چل ٹھیک ہے، چلو چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات
ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ یہاں پہ تاریخ وفات بولنی چاہیے تھی اور تاریخ پیدائش میں بول دیا، تو یقیناً یہ بات صحیح ہے، تاریخ پیدائش میرے زبان پہ آئی ہے یہی بات، تو یہاں پر یہ گرفت کیے ہیں تو صحیح ہے، اس لیے کہ زبان پہ تاریخ وفات کی جگہ تاریخ پیدائش آ گئی ہے، تو اس سے کوئی عقیدہ یا یہ سب ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ پکڑ کیا کیونکہ زبان سے بات نکل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ بات میں بار بار ثابت کر چکا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رسائل چاند پوری میں انہوں نے کافر و مرتد کہا، تو دوسری جگہ یہ کافر و تحقیق کے بعد یہ یاد رکھنا کہ اشرف علی تھانوی صاحب ہی تحقیق کر چکے تھے، اس کے بعد ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں، پھر یہ محدث کشمیری صاحب بھی صراحتاً مسلمان کہہ رہے ہیں، تو یہ لوگ تحقیق کے بعد مسلمان کہہ کر کے، اب چونکہ وہ لوگ کافر کہہ چکے تھے، تحقیق کے بعد یہ لوگ کافر کو مسلمان کہہ کر کے خود ہی کافر ہو گئے، اور یہ صاحب بھی کافر کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کے فتوے سے یہ بھی کافر ہو گئے اور یہ جماعت دیوبند ہی سے خارج ہیں۔ تو یہ صاحب جو ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل بیجا بات کر رہے ہیں، چونکہ ان کے اکابر سے تکفیر ثابت نہیں ہو رہی، اور اگر تکفیر ثابت بھی ہوتی ہے تو ان کے اکابر خود ہی آپس میں کافر ہو جا رہے ہیں ایک دوسرے کے فتوے سے۔ اب دیکھیے ان کی کچھ گستاخیوں کو میں بیان کروں، اس کے بعد بات ختم کروں، اس لیے کہ ان کے اکابر سے جب کفر ثابت بھی نہیں ہے، اور اگر یہ ثابت بھی کریں تو ایک دوسرے کے فتوے سے خود ہی کافر ہو جا رہے ہیں، اور یہ صاحب غیر عالم ہیں، کفر کا فتویٰ کسی پر لگانے کی ان کی اجازت نہیں، تو ان کے کفریات کو میں کچھ بیان کروں۔ یہاں پہ دیکھیے میں حوالہ بھی بھیج چکا ہوں، یہ براہین قاطعہ پر لکھتے ہیں صفحہ 122 پر، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ تو انہوں نے نص قطعی سے شیطان کے لیے علم مانا ہے، نص قطعی سے، اور وہی علم اگر نبی پاک علیہ السلام کے لیے ثابت مانا جائے تو ان کے نزدیک یہ شرک ہے، گویا کہ شیطان ان کے نزدیک زیادہ جاننے والا ہے نبی پاک علیہ السلام سے۔ اب اس عقیدے کو المحند علی المفند میں کفر کہا ہے، تو گویا المحند علی المفند سے خلیل احمد امبیٹوی کے فتوے سے یہ براہین قاطعہ کے حضرات کافر و مرتد ثابت ہو گئے۔ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے جی، اب ختم ہو گیا نا بھائی، اب ختم ہوا۔ اب سامعین انہوں نے اقرار کر لیا کہ ان سے بہت ساری گڑبڑی ہو رہی ہے، لغزشیں ہو رہی ہے، ان کو وفات کے بجائے انہیں پیدائش بار بار بول رہے ہیں، تو بولتے ہیں کہ یہ عقائد کا نہیں ہے۔ ارے میں نے وہی تو کہا، یہ بوکھلایا ہوا ہے، اس کا دماغ جو ہے ایسا جگہ پہ نہیں، وہی تو کہا، میں نے عقائد کی بات نہیں کی۔ دوسرا ابھی دیکھو انہوں نے شرائط بھیجا ہے، شرائط نمبر 4 میں لکھا ہے کہ موضوع سے ہٹ کر بات کرنے کی صورت میں شکست مفہوم ہوگی، تو یہ شکست اپنی خود تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، موضوع سے ہٹ کر 2 بار بات کر چکے ہیں۔ حفظ الایمان پر انہوں نے بات کرنا چاہیے، وہ بھی موضوع سے ہٹ کر، اب براہین قاطعہ پہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی موضوع سے ہٹ کر۔ موضوع تو میں نے دیا تھا نا بھائی، موضوع لکھ کا تھا کہ ان کے مجدد جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے ان کے ہی بریلی اکابر کے فتوے سے کافر و مرتد اور مشرک ثابت ہو گئے، یہ موضوع تھا، اسی پہ چل رہا ہے۔ یہ موضوع نہیں تھا ہمارے اکابر کی عبارتیں کیسی، یہ موضوع نہیں، یہ بعد میں یہ اس کو چاہے گا تو بات کر لے گا، تو سمجھ سکتے ہیں یہ بھاگنا چاہتا ہے، یہ اس پر بھاگا ہے کہ اس کا جو مجدد تھا یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے مرتد و کافر ہو گیا، اس پر تو بھاگ گیا، اس پر تو یہ لفظ نہیں بول رہا ہے۔ دوسرا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے تعلق سے بار بار بول رہا، تو ہم نے تو اس کا بار بار جواب دیا کہ وہ اسی طرح مسلمان سمجھے جیسے تمہارا اکابر نے قادیانی کو مسلمان سمجھا، تو اگر تمہاری نزدیک قادیانی مسلمان ہے اور کافر نہیں ہے تو بتا دو، اور اگر ہے تو ویسے ہی مان لو۔ دوسرا ان کو تحقیق نہیں تھا، بعد میں تحقیق ہوا، کیونکہ ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دینے کے لیے مقدمہ چل رہا تھا۔ اور دوسرا بھی ہم نے پوری طرح ثابت کر دیا ہر طرح سے، تمہارے کتابوں سے، تمہارے مجدد کے ہی کتابوں سے، انوار مجریہ جیسے سب سے ثابت کیا کہ وہ اپنے دوست کو کافر نہ بول کر خود کافر ہو گئے، اور جب خود کافر ہو گئے تو سارے بریلی ان کو مسلمان سمجھ کر بھی خود کافر ہو گئے۔ اس طریقے سے ہر طرح سے، یعنی کسی طرح وہ بچنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہمارے
अकाबिर और रिसाल चांदपुरी के वो तो इजमाय उम्मत कह रहे हैं, इजमाय उम्मत के मुताबिक वो काफिर और मुर्तद है। सोचो, किसी का भी इख्तिलाफ ही नहीं है तहकीक करने के बाद। और इन्होंने ये भी मान लिया है कि मौलवी नकी अली खान साहब जो है पूरी पूरी जिंदगी यानी वो कभी उलमाए देवबंद की तकफीर नहीं की है, जबकि पूरी दुनिया जो है पूरी दुनिया उनको मुसलमान मानती है, लेकिन इनके जो मुजद्दिद के आंख में कुछ नुक्स था शायद, क्योंकि वो इनके हयात आला हज़रत में लिखा है कि इनके मुजद्दिद की आंख में कोई नुक्स था, तो वो बहुत प्रॉब्लम में रहते थे, तो इसलिए उनको इबारतें भी वो गुस्ताखी नजर आती थी, अच्छी अच्छी सही सही इबारतें भी गुस्ताखी नजर आती थी। और ये अपनी वालिदा की नाफरमानी करके हड़बड़ा कर गए थे फतवा लेने के लिए। वालिदा टाइम खत्म है, आप अब खामोश रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आला हजरत के वालिद माजिद ने तकफीर नहीं की, तो इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि उन्होंने मुसलमान कहा, वहाँ पे बात खत्म है उनकी बात। और अकाबिर देवबंद ने ऐसा नहीं कि सिर्फ सुकूत फरमाया है, बल्कि डायरेक्ट मुसलमान कहा है। अब ये बात ये हजरत कह रहे हैं बार बार, ये साहब ये कह रहे हैं कि तहकीक नहीं थी तब मुसलमान कह दिया, जब तहकीक हो गई तो बाद में काफिर कहा। हालांकि उस्ताद ने कभी मुसलमान कभी काफिर, यानी तहकीक के बाद भी कभी मुसलमान कभी काफिर इस तरह कहते रहे। और तहकीक थी या नहीं थी, अब मैं उसको साबित कर रहा हूँ। आपके पर्सनल पर एक फतवा भेज चुका हूँ, इसको जरा देख लीजिए साहब, ठीक है? इसको जरा देखिए, ये फतवा है, देखिए कहाँ का है फतवा। ये अल जामियतुल बिनूरिया अल आलमिया, ठीक है? ये आपके यहाँ का फतवा है, ठीक? अब यहाँ पर जवाब में क्या लिखते हैं, सवाल इमाम अहले सुन्नत के बारे में हुआ है। अब यहाँ पर मैं सवाल भी पढ़ दे रहा हूँ। कुछ उलमा मसलन हजरत इलियास मोहम्मद और मुफ्ती हम्माद वगैरह फरमाते हैं कि अहमद रजा खां बरेलवी बगैर मुस्लिम यानी काफिर है। नहीं, ये क्या लिखा है, पढ़ने में उतना नहीं आ रहा है। अहमद रजा काफिर है लिख गया, फतवा आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जनाब ने मान लिया क्योंकि कुफ्र का फतवा काफिर है, अहमद रजा साहब ने कहा। यहाँ क्या लिखा है, देखिए काफिर यानी काफिर है, ये इन लोगों ने लिखा है, मौलाना इलियास मोहम्मद वगैरह। तो देखिए नीचे देखिए, नीचे देखिए। लेकिन देखिए जी, अबे हंसना बंद कर। लेकिन आप अपनी वेबसाइट पर इसकी किताब, ठीक है, उनकी किताब ये सुबह काजिब और सुबह साजिद मुल्लफा अहमद रजा, ये क्या लिखा, अपलोड कर चुके हैं, ठीक है? क्या आप बता सकते हैं? और ये हकीकत है कि एक मुतनाज़ा शख्सियत की किताब हमारी वेबसाइट पर ये बहुत फीका दिख रहा है जी, हमारी वेबसाइट पर अपलोड रहे, ठीक है? ये चीज़ हमारे दिलों को भी, ये बहुत फीका दिख रहा है। लेकिन जवाब देखिए, जवाब यहाँ पे क्या दिया है, जवाब हामिदम व मुसल्लिया कह रहे हैं। अव्वलन तो उनके कुफ्र का फतवा अकाबिर से मंकूल नहीं। सानियन अगर किसी ने काफिर करार दिया भी हो तो काफिर किसी फनी किताब से इस्तिफादा करना शरअन ममनू है। यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है, अव्वलन तो उनके कुफ्र का फतवा अकाबिर से मंकूल नहीं। और ये फतवा कब का है? अब का ये फतवा है। और आप क्या कि अकाबिर ने उनको कुफ्र काफिर कहा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए, हुआ टाइम कि नहीं हुआ। चलिए बोलिए। हाँ, अभी ये देखो एक फतवा लेके आए हैं, और जबकि इसके मुजद्दिद का कहना है कि खत के मुशाबा होता है, खत का कोई एतबार नहीं। दूसरा, मैंने इनके पास ये फतवा भेजा है, इनके यहाँ का फतवा है कि बाप की मनकुआ से बनत से कुरानी औलाद के लिए जायज है, कि उसमें कोई कबाहत नहीं कि जिना करे, ठीक है? ऐसा कोई मतलब हरज नहीं है, ये फतवा है। तो क्या ये मानते हैं? दूसरा, एक फतवे की तरदीद में जामे बिन नूरिया खुद तरदीद कर रहे हैं कि उनके नाम से जाली फतवा चलाया जा रहा है। असल में ये बौखिला गया है, ये मुफ्ती ये बौखिला गया है। इसको असल में
वो सारे लोग बैठे हैं ना, गुमराह कर रहे हैं इसको, सही से इधर उधर की बातें कर रहा है। जब हमारे अकाबिर से जो चीज साबित है, तुम्हारे यहाँ लिखा है कि अब अकाबिर का ही कौल मोतबर होता है, बाद के उलमा का नहीं। तो जब हमारे अकाबिर से साबित है कि तुम्हारा मुजद्दिद जो है काफिर और मुर्तद है, तो तुमको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत ही नहीं है। तुमने शुरू में कहा था कि हम अपने अकाबिर से साबित करें, तो जब हमने अपने अकाबिर से साबित किया तो अब की बात क्यों जा रहे हो, जबकि वो फतवा जाली है। जाली फतवे का कोई एतबार नहीं होता। तुम्हारे मुजद्दिद भी कहते हैं कि खत खत के मुशाबे होता है, उसका कोई ना अमल कर सकते हैं ना उसका एतबार कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा हमने भी फतवा भेजा है, तो क्या तुम इसको सही समझते हो? सही समझते हो तो बताओ, जिना तुम्हारे यहाँ जायज हो गया है। माशाल्लाह, और भी फतवे हैं, बोलो तो भेज दूं। तो सामईन, आपने देखा इधर उधर ये भाग रहा है। मौलवी नकी अली खान ने कभी उलमाए देवबंद को काफिर नहीं कहा है और उनकी तकफीर नहीं की है, और पूरा यही अकीदा लेकर वो चला गया है कि उलमाए देवबंद जो हैं उनकी इबारतें गलत नहीं है। पूरे दुनिया से चला गया है, कभी यानी ये कहना चाहता है कि पूरी जिंदगी उसको तहकीक हुई नहीं है, है? और सबसे बड़ी बात है कि इसका उलमा जो है अपनी वालिदा की नाफरमानी करके हड़बड़ाहट में गया। पहले तो उलमाए यहाँ हिंदुस्तान के उलमा पर पेश करना चाहिए था फतवा ना भाई, तो क्यों नहीं पेश किया? यहाँ के उर्दू दां सब जानते थे, उर्दू में फतवा था, और वहाँ अपने अरबी में उसका तर्जुमा गलत सलत करके वहाँ पेश कर दिया, ताकि वहाँ से यहाँ, पहले तो ये माहौल था नहीं, महीनों लग जाते थे तहकीक करने के लिए, एक दूसरे की पहचान के लिए। तो वहाँ से ले आया झूठ मक्कारी करके हड़बड़ाहट में। इसके उलमा, इनके बाप दादों से कोई इख्तलाफ था ही नहीं, ठीक है, और वो सब सही समझते थे। और दूसरा, इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। अब चुप रहिए। हाँ, चलिए हजरात, ये अब की बार मेरे पास ये 2 फतवा भेजे हैं, और ये फतवा जाली है या क्या है, अल्लाह जाने क्या है। और रही बात इनकी ये कि ये बार बार कहते हैं कि अकाबिर ने तकफीर की है, इस पर मैं, चूंकि अगरचे ये यकीन का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये इससे तायद ज़रूर मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उस्ताद ने तो कुफ्र का फतवा दिया, शागिर्द ने नहीं दिया, मुहद्दिस कश्मीरी ने डायरेक्ट मुसलमान कहा। तो इसी से साबित है कि तहकीक के बाद भी ये लोग मुसलमान मानते हैं। अब यहाँ पर मैं ये भेजा हूँ दारुल उलूम देवबंद का फतवा, यहाँ पे है, अहले हक अकाबिर उलमाए देवबंद हकीकी अहले सुन्नत वल जमाअत में अहमद रजा खां बरेलवी को काफिर कहने में एहतियात बरती है और अब भी बरतते हैं। और यहाँ पर दूसरा फतवा ये है, देखिए, वाज़ेह रहे कि बरेलवी फिरके के बारे में हमारे अकादिर ने कुफ्र या शिर्क का फतवा नहीं दिया है, अलबत्ता उनमें से जो अमली बिदआत हैं, अमली बिदआत में मुब्तला हैं, उन्हें बिदआती कहा जाएगा। तो बिदआती कहा जाएगा, उन्हें कुफ्र का फतवा नहीं दिया है। और यहाँ पर क्या लिखा, अहले हक अकादिर देवबंद, तो यहाँ इनसे क्या है, एहतियाती बरतते हैं और अब भी बरतते हैं, ठीक है, एहतियात बरतते गए, अब भी बरते। तो अकादिर देवबंद से कुफ्र का फतवा मनकूल नहीं है, और अगर आपके बकौल मनकूल भी है तो तहकीक के बाद मनकूल है। तो तहकीक के बाद एक मुसलमान को, चूंकि मुसलमान को काफिर कह के वो खुद काफिर, और दूसरे साहब काफिर को मुसलमान कहकर वो काफिर, और आपकी बात चूंकि कोई काबिल कबूल ही नहीं है, और मुहद्दिस कश्मीरी के फतवे से आप भी काफिर होते हैं। मुहद्दिस कश्मीरी ने जमात देवबंद की तरफ से कह दिया कि आला हजरत मुसलमान है, काफिर नहीं। अब अगर आप मुसलमान को काफिर कहेंगे तो आप खुद ही काफिर और मुर्तद साबित हो रहे हैं जनाब। ठीक है, बोलिए। अब देखिए जनाब, ये फिर वही चीज लेके आए हैं, कोई किताब नहीं है, उठा के कोई चीज निकाल के दे दिए हैं, जबकि इसके मुजद्दिद का उसूल है कि खत खत के मुशाबे होता है, उसका कोई एतबार नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब हमने ये चीज साबित कर दी अपने अकाबिर से, तुम्हारा मुजद्दिद जो है काफिर और मुर्तद है, उनके फतावा से साबित है, फिर तुम्हारे ही किताबों से साबित है, वो भी इकरार करते हैं कि उलमाए देवबंद के नज़दीक बरेलवी काफिर हैं। तुमने भी माना है कि तुमने मान लिया है कि हाँ उलमाए देवबंद के नज़दीक बरेलवी काफिर हैं, तुम्हारा मुजद्दिद काफिर है, तुमने भी ऑडियो में माना है। तो जब सारी चीज मान लिए हो तो इधर उधर गैर जरूरी चीजों में तुमको वक्त बिताना नहीं चाहिए, बल्कि तुमको भी मानना चाहिए कि हाँ ठीक है ये काफिर है, ठीक है। और इसी तरह जब हमने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से ये साबित कर दिया कि उलमाए
علماء دیوبند جو ہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود بریلی علماء کو کافر مانتے ہیں. یہ بریلی علماء کو بھی اقرار ہے، تم کو بھی اقرار ہے، پھر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو جناب؟ المحند المفند سے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی تصدیق بھی ہے، اس میں بھی ہے لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب نے ہم تنہا توجہ انہی حجات کے اثر مٹانے کی فرمائی. حضرت سعید مظلوم پر 17 وجہ سے کفر ثابت فرما کر فقہاء کرام کا اجماعی ایک فیصلہ قرار دیا اور خود احتیاط کی تھی، جس کی بنا پر خود فقہاء کرام اور صاحب فتویٰ حجام کے نزدیک خود ما جملہ معتقدین کے کافر ہو چکے تھے. یہ تو بعد کی کتاب ہے المحند المفند، تو اس میں بھی تمہارے مجدد کو پوری طرح کافر کہا گیا ہے. تو یہ بات تو روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور تم نے بھی مانا، تمہارے اکابر بھی مانتے ہیں، ہماری کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ تمہارے مجدد جو ہے کافر و مرتد و مشرک ہے. اور نقی علی خان نے چونکہ تکفیر نہیں کی تو تمہارے اکابر کے فتوے سے تو اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا بیچارے نے، اس کے فتوے سے اس کو اپنے باپ کو بھی کافر کر دیا. اس کے باپ کی تحقیق سے تو علماء دیوبند مسلمان ہی تھے، مگر تمہارے جو مجدد صاحب کو کفر کا چسکا لگا تھا، تمہاری کتابوں میں خود لکھا ہے کہ وہ متشدد قسم کا آدمی تھا، تکفیر کرنے کا شوق تھا اس کو، اور وہ تکفیر میں جو ہے زیادتی کرتا تھا. ٹھیک ہے، علماء دیوبند پر تکفیر کر کے انہوں نے زیادتی کی ہے. یہ ساری چیزیں لکھے ہیں تمہاری کتابوں میں. تو ایسے آدمی کا کیا بھروسہ جو ماں کی نافرمانی کر کے، والدہ کی نافرمانی کر کے ہر براہٹ میں بھاگا تھا. وہ اس کی ماں اس کو بلاتی رہی، اس نے مانا نہیں کہ کون سنتا ہے بیچارہ، اور اس کے ماں سے اس کے تعلقات بھی اچھے نہیں تھے. باپ کی نافرمانی کرتا تھا، باپ منع کرتا تھا. بھائی آپ کا وقت ہو گیا. وقت بسم ہو اللہ گیا. الرحمن الرحیم. یہ اعلیٰ حضرت کی طرف بار بار منسوخ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے نافرمان تھے. یہ بالکل باطل منسوخ کر رہے ہیں، اور پلس یہ کہ ان کے جو اکابر ہیں وہ تو نبی پاک علیہ السلام کے صریح گستاخ تھے. یہ بات بالکل اپنی جگہ پر ثابت ہے. اور انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ مولانا نقی علی صاحب یہ اعلیٰ حضرت کے ہی فتوے سے کافر ہو گئے. تو مولانا نقی علی صاحب پہلے کے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فتوی کفر جو دیا ہے وہ بعد میں دیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی کو بچپن میں جو بھی مسلمان کہتا تھا اعلیٰ حضرت کے فتوے سے وہ بھی کافر ہو گیا، ایسا تو ہے نہیں. اب رہی ایک بات یہ، اور یہ بالکل ثابت میں کر چکا ہوں کہ تحقیق کے بعد بھی یہ لوگ مسلمان مانتے ہیں، اور آج بھی دارالعلوم دیوبند سے اگر فتویٰ منگایا جائے تو وہ لوگ تکفیر سے انکار کریں گے اور مسلمان ہی مانیں گے. اگر کسی دیوبندی کو یقین نہ ہو تو جا کر کے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لے لے کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں یا کافر ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں. تو اکابر دیوبند سے امام اہل سنت کا مسلمان ہونا میں 4 حوالے سے ثابت کر چکا ہوں. اور جب اکابر دیوبند سے یہ صاحب ہٹ کر کے بات کر رہے ہیں اور پھر غیر عالم ہے، تو جب غیر عالم ہے تو ان کی کوئی بھی بات، اور وہ بھی ایسی بات کہ ایک عالم پر کفر کا فتویٰ لگائیں تو ایک جاہل کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے تو یہ فتویٰ ہرگز مقبول نہیں ہے. الحاصل اکابر دیوبند سے یہ بات ثابت ہے کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں، جیسا کہ میں بار بار پڑھ کے بھی سنا چکا ہوں، اور حوالے کو اپلوڈ بھی کر دوں گا، لگا دوں گا. اور کسی کو یقین نہ ہو تو آج بھی دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے وہاں سے فتویٰ منگا لے، اور پھر یہ بات اس کے لیے ثابت ہو جائے گی کہ اکابر دیوبند نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے یا مسلمان کہا ہے. جس دیوبندی کو یقین نہ ہو جا کر کے منگوا لے. تو یہ بات ثابت ہے کہ اکابر دیوبند نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے سے انکار کیا ہے، مسلمان مانا ہے. اور یہ صاحب چونکہ اکابر دیوبند کے مسلک سے ہٹ کر کے بات کرتے ہیں، نیز جاہل بھی ہیں، تو کوئی جاہل اگر کسی عالم پر کفر کا فتویٰ لگائے تو وہ فتویٰ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اور ان کے اکابر دیوبند نے جو گستاخیاں کی ہیں، چونکہ اب مناظرہ تو یہیں پر ختم ہے، وہی بات بڑبڑا رہے ہیں بار بار. اکابر دیوبند نے جو گستاخی کی، شیطان کے علم کو نبی پاک علیہ السلام کے علم سے زیادہ بتایا.